अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इतवार है 22 फरवरी 2026, जब भी खास सर आपसे मुखातिब। अफगानिस्तान की सरजमीन पर ठोक के हमला किया पाकिस्तान ने। कहा जा रहा है कि दहशत गर्दों के मराकज़ थे जहाँ पे प्रोसीजर के साथ स्ट्राइक की है। कौन कौन मारा गया है, अफगान मीडिया, अफगान हुकूमत इस पर क्या रद्दमल रख रही है। ठुकाई पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की चीखें भारत की निकल रही हैं, और वहाँ भारत में एक तेजस तैयारा भी गिर के तबाह हो गया, उसका मलबा पता नहीं किस पे डालते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये जो हमले पाकिस्तान ने किए हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, उसमें मारा कौन कौन गया है। अल जजीरा नामी जो इदारा है, कतर बेस्ड नशरियाती इदारा, ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में घिनौना और गंदा किरदार अदा कर रहा है, बदबूदार, यानी ग्लोरीफाई कर रहा है दहशत गर्दों को, उसके ऊपर मैंने बिलखुसूस बात करनी है कि जो खुद को फोड़ने वाला बदबख्त है उसको फाइटर लिख रहा है, फाइटर। साथ हम जिक्र करेंगे मुल्की सियासत का भी, वो भी इंतहाई दिलचस्प होती जा रही है, कुछ हलचल है। रात गए शेर अफजल मरवत ने एक तवील स्पेस की एक्स के ऊपर, जहां वो मुख्तलिफ लोगों से मुखातिब हुए। अलीमा खानम के ऊपर बड़ा सख्त इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने बेटे को चेयरपर्सन बनाना चाहती हैं, खान साहब को माइनस करके। पीटीआई कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया, क्या शेर अफजल मरवत की तनकीद को मानी रखती है या नहीं रखती। सिंध में और मुल्की सियासत में भी हलचल है। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का इजलास कर रहे हैं, उससे पहले मोहसिन नकवी साहब से मिलते हैं। इस बीच मोहसिन नकवी साहब जो हैं मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों, बाप, काफ और दीगर से भी मुलाकात करते हैं। गवर्नर सिंध के छुट्टी पर जाने की इत्तला आती है। आगे 25 फरवरी को टीका लगना है खान साहब को। कुछ ना कुछ चल रहा है जिसके ऊपर पेवंदकारी हम भी आपकी खदमत पेश करेंगे। सबसे पहले ज़रा सबसे आम बात देखिए, ये जो अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया ना, ये तो रात गए की कार्रवाई है, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब। तो सुबह के वीलॉग में मैंने आपको इत्तला दी थी, वजारत इत्तलात ने इसकी तस्दीक कर दी। अच्छा, अब इसमें मारा कौन गया, ये स्ट्राइक किन इलाकों में किए गए, क्या इन हमलों से दहशतगर्दी रुक जाएगी, अफ़गान तालिबान या अफ़गान हुकूमत क्या रद्दमल देगी, ये चंद एक अहम सवाल हैं। इसके साथ जो सबसे अहम मुद्दा है, वो ये है कि अफ़गान सीनियर सहाफ़ी हैं समी यूसुफ़ज़ई। समी यूसुफ़ज़ई साहब ने रात जब ये हमले हो रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अहम एक बात लिखी। समी यूसुफ़ज़ई का मानना है कि मेरी कुछ ज़िम्मेदार हुक्काम से बात हुई है, तो ये जो हमले हुए दहशतगर्दों की मुख्तलिफ़ जो पनाहगाहें हैं या उनके जो महफूज ठिकाने हैं वहाँ पर, ये तो पहले भी हुए, अब भी हुए। लेकिन समी यूसुफ़ज़ई का मानना है कि इनफ़ इज़ इनफ़। टीटीपी की जानिब से अगर अब मज़ीद दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान की सरज़मीन पर, तो जो पाकिस्तानी हुकाम हैं, उनका ये मानना है कि अब रेड लाइन एक हमने तय कर दी है। अब जहाँ दहशतगर्दों को निशाना बनाएँगे, वहाँ हम काबुल में बैठी जो सरकार है या काबुल की जो फ़ौजी क़ुव्वत है, अमारत इस्लामिया के जो ज़िम्मेदार हैं, उनको निशाना बनाएँगे, क्योंकि वो इन्हें महफूज़ पनाहगाहें फ़राहम कर रहे हैं, वो इन्हें शेल्टर फ़राहम कर रहे हैं। ये बड़ी खौफ़नाक और संगीन इत्तला थी जो समी यूसुफ़ज़ई ने दी, इसकी तरदीद कहीं से नहीं आई। मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ कि कमांडर अख्तर के बारे में बताया जाता है, ये टीटीपी से इसका ताल्लुक़ है, पख्तिका में ये मारा गया है। दूसरा, हसन खान साहब अफ़गान उमूर पर ख़बर रखते हैं, उन्होंने को 42 अफ़राद की फ़हरिस्त छापी है, उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि मारा कौन गया है। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ कि जो लोग मारे गए, ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम अफ़गान दहशतगर्द थे। वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से रिक्रूट होके, बलूचिस्तान से भी, केपी से भी, वहाँ दहशतगर्द तंज़ीमों का हिस्सा बने हुए हैं, अक्सरियत उनकी है। मिसाल के तौर पर ये नंगरहार, पख्तिका और दीगर इलाकों में जो बमबारी हुई, वहाँ खुगियानी, गनी खेल और बहसूद अज़ला में नेक मोहम्मद, और इसका ताल्लुक़ सवात से है। काला सवात नामी दहशतगर्द, इसका ताल्लुक़ भी बाजोड़ से है। यासिर, पख्तिका कैंप में कैंप अल जहाद था, ज़िला बरमल में, वहाँ अहमद खान, मोहम्मद यूसुफ, शेर खान, समीउल्लाह, दश्त अर्ची, चमारी, गज़नी, फ़याज़ अहमद और दीगर लोग शामिल हैं। ये लंबी लिस्ट है जो हसन अहमद नामी सहाफ़ी हैं हमारे, उन्होंने शाया किया अपने एक्स के ऊपर। मैंने उन लोगों का नाम लिया जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बताया जाता है कि ये दहशतगर्द थे। अब मज़ीद क्या होगा? मज़ीद इसमें ख़दशा ये है कि इन हमलों के बाद जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, ये पाकिस्तान में मसाजिद को, पुलिस को, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को, शहरी इलाकों को निशाना बना सकते हैं। इसलिए आस-पास आप नज़र रखें। जो मुद्दा मैंने आपसे सबसे अहम डिस्कस करना है वो ये कि अब पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो हमले हुए वहाँ पे मसाजिद थी, मदरसे थे। एक मदरसे के बारे में बताया जाता है बरमल में।
صبح کے ویلا میں بتا چکا ہوں کہ برمل کیا ہے، ننگرہار کیا ہے، پکتیکا کیا ہے. جن لوگوں کو جاننا ہے کہ کہاں کہاں حملے، وہ میرا صبح کا ویلاگ دیکھ سکتے ہیں. تو برمل میں افغان میڈیا یہ بیانیہ بنا رہا ہے کہ وہاں ایک مدرسہ تھا جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ مدرسہ تو بند تھا رمضان کی وجہ سے. بندہ پوچھے کہ مدرسہ تو رمضان المبارک میں اس کی جو رونق ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، تراویح ہوتی ہے، مساجد میں نمازیں ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، افطاری سحری ہوتی ہے. یہ کون سا مدرسہ ہے جو رمضان میں بند ہو جاتا ہے؟ ایک دوسری بات، یہ جو ان کے ہمدرد بہت زیادہ ہے کہ جی آپ نے ان پہ حملہ کیوں کیا، معصوم لوگ مارے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہو. لیکن میں آپ کو ذرا یہ جو مساجد کو ہٹ کرنے اور مساجد کو اور مدارس کو ہٹ کرنے کے اوپر جو لوگ طالبان کے ہمدرد بول رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے ذرا دھیان سے سنیے گا. پشاور پولیس لائن پر حملہ ہوتا ہے جہاں مسجد ہے اس کے اندر 30 جنوری 2023 کو 84 افراد اس میں شہید ہوئے تھے. اندر مسجد تھی. پشاور میں ہی کوچہ رسالدار کی مسجد پر حملہ ہوتا ہے 4 مارچ 2022 کو. اس میں 62 افراد شہید ہوتے ہیں. یہ بھی خودکش حملہ تھا. شکارپور سندھ میں 2015 میں مسجد پر حملہ ہوتا ہے، 61 افراد شہید ہوتے ہیں. پارا چنار میں 2017 میں مسجد امام بارگاہ پر حملہ ہوتا ہے، 67 افراد شہید ہوتے ہیں. محمد ایجنسی میں ستمبر 2017 میں مسجد پر حملہ ہوتا ہے، 36 افراد شہید ہوتے ہیں. ہنگو میں 2023 میں ایک مسجد پر حملہ ہوتا ہے، کئی افراد شہید ہوتے ہیں. اور اسلام آباد کی ترلائی امام باڑہ مسجد میں حملہ ہوتا ہے، 32 افراد شہید اور 200 زخمی ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے پچھلے چند سالوں میں مساجد اور مدارس پر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں ان کا ڈیٹا آپ کو بتایا، تو ان پہ آپ کو افسوس نہیں ہوا تھا؟ یہاں قرآن اور حدیث کے اوراق شہید نہیں ہوئے؟ یہاں معصوم مسلمان، نہتے مسلمان شہید نہیں ہوئے؟ یہاں بھی کئی حملے ایسے ہوئے جو رمضان المبارک کے دوران ہوئے ہیں. تو اگر دہشت گرد پناہ لیں مساجد میں اسلام کے نام پر تو انہیں چھوڑ دیا جائے؟ یہ جو ہمدردی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس کے اوپر میں نے اب بات کرنی ہے اگلے موضوع میں، کیونکہ الجزیرہ نامی جو ادارہ ہے قطر بیسڈ، اس نے جناب علی ایک گند کیا ہے، ایک کھلواڑ کیا ہے. وہ یہ کیا ہے، انہوں نے 21 تاریخ کو 5:51 پہ ٹویٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا ایک پاک فوج کے ایک سی او لیفٹنٹ کرنل شہزادہ گل اور سپاہی کرامت یہ ایک آپریشن کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی گاڑی سے آ کے ایک پھٹنے والا بدبودار ٹکرایا. میں نام اس لیے لیتا کہ یوٹیوب مائنڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں ان کا نام لے کے. تو بہرحال یہ شخص جب پھٹا تو اس کے نتیجے میں یہ فوجی شہید ہوئے. اس واقعے کو الجزیرہ نے رپورٹ کیسے کیا، دھیان سے سنیے. الجزیرہ کہتا ہے 2 soldiers have been killed during a military operation when a fighter driving an explosive laden motorcycle rammed a security convoy in KP according to army. کہتا ہے جی 2 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ڈیورنگ اے ملٹری آپریشن، ایک ملٹری آپریشن کے دوران، جب ایک فائٹر نے اپنی کار جو ہے جو ایکسپلوسیو میٹیریل سے بھری پڑی تھی موٹر سائیکل، وہ ٹکرائی سیکیورٹی فورسز کی وہیکل سے. لفظ فائٹر یعنی ایک دہشت گرد جو پھٹنے کے نیت سے آیا، جو پھٹا، اس کو الجزیرہ لکھ رہا ہے فائٹر. اب یہاں رکیے گا. اقوام متحدہ کی قرارداد 1267 1267 2011 میں پاس ہوئی. اس قرارداد کے نزدیک یہ جو ٹی ٹی پی اور کلدم تنظیمیں ہیں ان کو آؤٹ لارڈ کلدم بینڈ قرار دیا گیا. کوئی حکومت، کوئی میڈیا ان کو گلوریفائی نہیں کر سکتا. لیکن یہ قطر اور الجزیرہ جو گول کھلا رہے ہیں، یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. لیکن اگر میں بات کروں تفصیل سے تو پھر ہمارے ملکی مفادات اور مسلم برادر ممالک کے جو ذاتی تعلقات، دو طرفہ تعلقات ہیں، ان پہ ٹھیس پہنچتی ہے. ورنہ یہ قطر کی جو کرتوت ہے اس سلسلے میں الجزیرہ چینل کے ذریعے، وہ کھولنی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے باوجود کہ یہ جو میں کہانی بیان کر رہا ہوں اس میں آنے والے دن میں پاکستان کے لیے بے پناہ چیلنجز ہیں، افغان سرزمین سے بھی، بھارت سے بھی، ان علاقوں سے بھی، میڈیا وارفیئر سے بھی، کیونکہ ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ لیکن یہاں یہ جو قطر میں چلنے والے الجزیرہ چینل کی جو بے غیرتی ہے، جو ہٹ درمی ہے، جو بے شرمی ہے، جو گھٹیا پن ہے، میری گزارش ہوگی تمام دیکھنے والوں سے کہ الجزیرہ کے یہ ٹویٹ جو کل کی تاریخ میں انہوں نے کیا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا پڑا ہے، اسے رپورٹ کریں. بلاک نہیں، رپورٹ کریں. رپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کو گلوریفائی کر رہا ہے. اب ان سے ایک سوال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کوئی بدبخت اپنے آپ کو جا کے پھوڑتا ہے اور عام قطری شہری یا قطری فوجی یا پولیس والے شہید ہوتے ہیں،
تو کیا الجزیرہ نامی یہ خباثت سے بھرا ایڈیٹوریل یہ لکھے گا کہ وہ فائٹر تھا؟ تب یہ لکھیں گے کہ یہ ٹیررسٹ تھا۔ یہ ہے ان کی دو نمبری، یہ ہے ان کی گلوریفیکیشن، یہ ہے وہ گھٹیا پن جس کے بارے میں ہم بتا بتا کے آپ کو تھک گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک ہی حل ہے کہ ایسے اچھا دنیا بھر کا میڈیا ٹیررسٹ لکھتا ہے، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، سب ٹیررسٹ لکھیں گے، کوئی گلوریفائی نہیں کرتا۔ وہ کہیں گے کہ ملیٹنسی ہے، وہ کہیں گے کہ ٹیررزم ہے، اپنے اپنے جھنڈے ضرور ہوتے ہیں، لیکن فائٹر کا لفظ ان دہشت گردوں کے لیے کوئی میڈیا ہاؤس نہیں لکھتا، ماں سوائے الجزیرہ کے اور ماں سوائے بھارت کے، حتیٰ کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کو افغان میڈیا بھی فائٹر نہیں لکھتا۔ کیسا المیہ یہ ہے نا دلچسپ معاملہ۔ افغان میڈیا بھی پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو لوگ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں لکھتا کہ وہ فائٹر ہیں، وہ کسی اور طریقے سے ذکر کرتے ہیں، لیکن الجزیرہ صرف ان کو گلوریفائی کرتا ہے۔ بہرکیف مجھے یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو سٹرائک کرنا ہے ہم نے افغانستان کی زمین کے اندر، اس سے مستقل حل نہیں نکلے گا۔ وجہ آپ بار بار حملے کریں گے، وہ بار بار، ان کے پاس تو ایئر فورس نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ دہشت گردوں کی تشکیلیں پاکستان میں بھیجیں گے، مساجد کو، بازاروں کو، ملٹری فورسز کو، سیکورٹی فورس کو، اسکولوں کو ہٹ کریں گے، جس سے یہاں دہشت گردی پھیلے گی، مزید تناؤ پھیلے گا۔ اس کا کوئی اور حل ڈھونڈنا ہوگا۔ باکیف میں آگے بڑھتا ہوں، اور دو چیزیں میں آپ سے مزید ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جن کا تعلق ملکی سیاست سے ہے، اور ساتھ بھارت کا طیارہ بھی سن لیں۔ تیجاز نامی طیارہ ان کا بڑا ان کا مان تھا، دبئی ایئر شو میں بھی گر کے تباہ ہوا۔ اب ان کا یہ طیارہ جو ہے ڈیورنگ لینڈنگ ٹریننگ کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے، پائلٹ سیفٹی ایجیکٹ کر گیا ٹائملی۔ یہ تیسرا بڑا حادثہ 2024-25 کے دوران۔ 14.2 بلین ڈالر، 14.2 ارب ڈالر انہوں نے لگائے ہیں اس طیارے کے اوپر، جو بھارت کی بڑی فخریہ پیشکش ہے۔ انڈین ایئر فورس اس کی بڑی نمائش کرتی ہے، جیسے پاکستان کے پاس JF-17 تھنڈر ہے۔ یہ 32 طیارے ہیں تیجاز ان کے پاس۔ 2 سال میں یہ تیسرا بڑا حادثہ ہے۔ 2024 میں راجستھان میں ایک طیارہ گر کے تباہ ہوا تھا، اور دوسرا دبئی ایئر شو میں، یاد ہے جب ان کے طیارے کے نیچے سے تیل لیک ہو رہا تھا تو یہ مانتے نہیں تھے، اور وہ اڑا اور گر کے تباہ ہو گیا، بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی۔ تو اب اسی کمپنی کا وہی جو ماڈل ہے تیجاز، وہ گر کے تباہ ہوا۔ بھارتی میڈیا کہتا ہے انجن امریکی ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو اوور ہالنگ کریں، بیچ دیں، فارغ کر دیں، نکال دیں اسے۔ لیکن یہ طیارہ گر کے تباہ ہوا، شکر ہے کہ وہ بھارت میں ٹریننگ کے دوران گر کے تباہ ہوا، ورنہ وہ ملبہ بھی پاکستان پہ ڈال جاتا۔ میں نے اب ملکی سیاست پہ دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو اہم بات یہ ہے کہ آگے آ رہی ہے 25 تاریخ۔ 25 تاریخ کو عمران خان صاحب کو لگنا ہے آنکھ میں دوسرا انجیکشن، ایلیا نامی۔ اس میں سوال میرا یہ ہے کہ ہسپتال تو انہیں منتقل کیا جائے گا، یہ تو لکھی پڑی بات ہے۔ کیا ہسپتال کا نام بتایا جائے گا؟ ابھی تک حکومت نہیں بتائے گی۔ اہل خانہ میں سے کوئی جائے گا، حکومت اس پہ ویلنگ ہے، لیکن کون یہ طے نہیں۔ ذاتی معالجین میں سے کوئی جائے گا، میری خبر ہے کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل میں سے کسی ایک کو بھی ساتھ لینے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، متبادل پہ غور ہو رہا ہے۔ نمبر 2، پی ٹی آئی کے اندر چندانہ گلزار، علیمہ بی بی، شیر افضل مروت اور دیگر جو آپس میں کھینچا تانی علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں، تو میں جب بھی اس سلسلے میں ویلاگ کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کے چاہنے والے کہتے ہیں جی آپ مامے لگتے ہیں، ہماری اندرونی سیاست کو گلوریفائی کریں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں۔ بھائی صاحب، میں نے ماما کیوں لگنا ہے، یا آپ نے ماما کیوں لگنا ہے پی ٹی آئی کا؟ یہ میرے ملک کی سیاسی جماعت ہے، بالکل ویسے جیسے نون لیگ ہے۔ میں آپ کے ملک کا صحافی ہوں، میرا پورا حق ہے کہ آپ کی صحافت کے اوپر، آپ کی سیاست کے اوپر میں بات کروں۔ اور میں نے کہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب سپیس کریں، میں نے کہا تھا کہ علیمہ بی بی ان کے بارے میں بیان دیں، میں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور آ کے 3 دن کے پی ہاؤس بیٹھ کے انٹرویوز دیں۔ آپ کے رہنما باہر آ کے جب بات کرتے ہیں تو میڈیا پہ فرض ہے ان کی بات آپ کو سنائے، پھر میڈیا فرض ہے کہ تبصرہ بھی کرے، اور ہم نے کیا بتانا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، وہ تو خود بتا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بھی پی ٹی آئی کے اندر پھڈا کرتا ہے، 1.5 انچ کی مسجد بناتا ہے، یا عمران خان یا ان کے اہل خانہ کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، وہ سروائیو نہیں کر پاتا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ there is only one leader in PTA, that is عمران خان, and there is another thing that is worker and supporter۔ اس کے بیچ جو بھی شے آئے گی، وہ چاہے جو بھی بازیاں کھائے، کلا بازیاں کھائے، کام نہیں بنے گا۔ تو یہ جو سیزن ہوتا ہے، چاہے وہ 2-4 خواتین بھی بیچ میں آئی تھیں، 2-4 رہنما بھی آئے تھے، تو وہ سیزن ہوتا ہے، سیزن میں ہائپ ملتی ہے، سیزن ختم ہوتا ہے تو واپس زیرو پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے میرا تجزیہ۔ لیکن آپ ہمیں سیاسی جماعتوں کے اوپر بات کرنے سے روک نہیں سکتے۔ خواجہ سار رفیق کھل کے بولتے ہیں، نون لیگ کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، نون لیگ کی پالیسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کے ٹویٹ پڑھ کے سناتے ہیں اپنے ویلاگ میں۔ تو حوصلہ رکھیں، کوئی پی ٹی آئی کو مقدس صحیفہ نہیں ہے جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے۔ ایک مقبول سیاسی جماعت ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی، لازمی ہوگی۔ شیر افضل مروت نے الزام عائد یہ کیا ہے کہ رات انہوں نے سپیس کی، میں نے سنی، میرے پاس کلپ بھی ہے، کہیں گے تو میں پوسٹ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی علیمہ بی بی جو ہے نا، یہ ایجنسیوں کی پے رول پہ ہیں،
اور یہ مائنس عمران خان چاہتی ہیں، اور یہ اپنے بیٹے شیر زمان کا یا ذکر کر رہے تھے، وہ نام لے رہے تھے شیر شاہ کا، کہ اپنا بیٹا جو شیر شاہ ہے اس کو چیئرمین شپ کے لیے آگے لانا چاہتی ہیں۔ علیمہ خان اپنے بیٹے شیر شاہ کو چیئرمین شپ کے لیے آگے لانا چاہتی ہیں عمران خان صاحب کی جگہ۔ یہ شیر افضل مربت نے الزام عائد کیا۔ میں نے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی اس بارے میں جاننے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی آج تک علیمہ بی بی نے اپنے بیٹے کو پی ٹی آئی کی کسی پولیٹیکل کمیٹی یا پی ٹی آئی کے کسی پولیٹیکل رول میں شامل کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ شیر افضل مربت کا الزام تھا، میں نے تحقیق کی، جواب آپ کو دے دیا۔ اب یہ جو سب ہو رہا ہے اس سے سیزن تو چل جائے گا، لیکن در حقیقت یہ مدعا دیر پا نہیں ہو پائے گا۔ شیر افضل مربت صاحب اپنی جو ریٹورک ہے یا جو ان کا یہ بیانیہ ہے، اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ وجہ ورکر سپورٹر بڑا عجیب ہوتا ہے، یہ پارٹی کی قیادت جو ہوتی ہے یا اس کے خون کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ گو کہ پی ٹی آئی موروثیت کی مخالف تھی، لیکن اب دیکھیے جو ان کی بہنیں یا بیٹے ہیں ان کے ساتھ خونی تعلق ہے نا، تو ورکر اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ ادروائز شیر افضل مربت کی بات مان لی جاتی، گوہر کی مان لی جاتی، سلمان کی مان لی جاتی، تو یہ حیثیت ہوتی ہے۔ غلط صحیح بات کی بات۔ اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا، محسن نقوی صاحب بھی شریک ہوئے۔ ڈان نے ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ زرداری اور نقوی صاحب الگ الگ بھی ملے۔ گورنر سندھ کے بارے میں خبریں، وقار ستی صاحب نے بتایا کہ 45 روزہ چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ نعمت اللہ کراچی کے ہمارے صحافی دوست، انہوں نے کہا نہیں خبر غلط ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے محسن نقوی صاحب ان حکومتی جماعتوں سے ملے جو ہر دور میں ان ہوتی ہیں، ہر دور میں جن کے ووٹ سے حکومت بنتی ہے۔ مثلاً باپ مکسی صاحب، جو ڈاکٹر خالد مقبول ایم کیو ایم، اور جو چودھری برادران کے صاحبزادے ہیں سالک صاحب کاف لیگ وہ، تو کاف لیگ، ایم کیو ایم اور باپ جیسی جماعتیں ہمیشہ ہر دور کی ضرورت ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کی ایک فوٹیج جاری ہے جس میں وہ ان تینوں جماعتوں کے سربراہان سے بیٹھے ہیں۔ اگلے روز جا کے زرداری صاحب سے ملتے ہیں، پھر گورنر کی چھٹی پہ جانے کی خبر آتی ہے۔ تو میں ان سب چیزوں کو کیا معمول کی سرگرمی سمجھوں؟ اور ساتھ زرداری صاحب غصے میں بھی آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ میں تو معمول کی شے نہیں سمجھوں گا۔ میرا دل تو شک میں مبتلا ہوگا، میرا دل تو مختلف وسوسے اور مختلف کہانیاں پیدا کرے گا کہ کچھ نہ کچھ تو بیک گراؤنڈ میں جاری ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، محسن نقوی ملتے ہیں، اتحادی جماعتوں سے ملتے ہیں۔ گورنر سندھ اگر چھٹی پر جاتے ہیں، اگر جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی معنی خیز ہے، بہت 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 زیادہ معنی خیز ہے۔ اس پہ ذرا ضرور نظر رکھیے گا۔ اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو رہی، گورنر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن وقار ستی صاحب سینئر صحافی ہیں، جیو سے پیپلز پارٹی کی بیٹ کرتے ہیں، ان کا ٹویٹ آن ریکارڈ ہے کہ وہ چھٹی پہ جا چکے ہیں۔ اب میری نظر ہے ملکی سیاست میں 25 فروری کے اوپر۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔